बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गूंज के साथ मैं आयशा सुहेल आपको खुशामदीद कहती हूँ। सना बच्चा साहिबा कुछ साथी मसरूफियात के बिना पर आज इस प्रोग्राम की मेज़बानी के फ़राइज़ जो हैं वो सर अंजाम नहीं दे पा रही, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो है ये फ़राइज़ मुझे सौंपे गए हैं। बात करेंगे जी आज सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यकीनन सबको मालूम है कि आर्मी चीफ की तैनाती की समरी के हवाले से है। हुकूमत की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं और समरी और आर्मी चीफ की तैनाती मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मुद्दा या मौजू है जिसको इस तरीके से ना तो मेरा ख्याल है कि एक रूटीन की चीज़ है, ना तो इस तरीके से डिस्कस होना चाहिए, ना ही इस चीज़ को जो है वो मुतनाज़ होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक पैनिक की सिचुएशन है, खासतौर पर इस तैनाती को लेकर के हुकूमत की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं पहले ये कह रहे थे कि 26 तारीख चूंकि इमरान खान साहब ने सिलेक्ट की है तो 25 तक जो है यानी उनके पहुंचने से पहले जो है वो चीजें हम कर लेंगे। अब ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ 48 घंटे की बात है जी, तो ये जो समरी है ये आ जाएगी। फिर हम शायद खकान अब्बासी को अगर देखते हैं तो वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि आर्मी चीफ की समरी का ना आना कानून के खिलाफ वर्जी है। तो कहां पर गड़बड़ हो रही है, कहां पर कोई मामला है और क्या ये मामला जो है मजीद पेचीदा हो सकता है? क्या कोई इस तरह की सूरत हाल भी बन सकती है कि समरी को जो है वो रोका जाए या फिर समरी और डिले हो जाए? क्योंकि इससे पहले जबकि सदर मुमलिकत का बयान नहीं आया था तो तब ये भी बात की जा रही थी कि शायद सदर मुमलिकत के साहब के पास भी कुछ इस तरह के इख्तियारात मौजूद हैं कि वो भी समरी को जो है वो रोक सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन जो है आ चुकी है। लेकिन अभी मजीद किस किस्म की पेचीदगियां हो सकती हैं, क्या होने जा रहा है? और खासतौर पर खान साहब ने जो इस्लामाबाद पहुंचने की एक डेट सिलेक्ट की है वो क्या सोचकर की है? और क्योंकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि खान साहब जो हैं वो जानबूझकर इस चीज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इस जो स्पेसिफिक डेट की सिलेक्शन उनकी तरफ से की गई है वो भी इसी वजह से की गई है। तोशा खाना केस के हवाले से भी प्रोग्राम में होगी बात और ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि क्या तलवार जो है वो अभी भी लटक रही है, क्योंकि फौजदारी कार्रवाई जो है वो खान साहब के ऊपर शुरू हो चुकी है। खान साहब ने तो बड़े कैटेगोरिकली जो है वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था और उन्होंने कहा था कि वो सू करेंगे जो लोग इस तमाम चीज़ में मुलव्वस हैं, जिनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया। फिर चैनल का भी उन्होंने नाम लिया, वो यहाँ पर नहीं बल्कि अमरीका, बरतानिया और UAE में जो है ये मामला वहां पर लेकर के जाएंगे। मईशत पर जो है वो भी हम बात करेंगे क्योंकि इस वक्त सूरत हाल काफी नाजुक हमें नजर आ रही है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इस तरह के हमारे सामने आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि सूरत हाल जो है वो थोड़ी बिगड़ी हुई मालूम हो रही है। आपको याद होगा कि अब से कुछ महीने पहले एक दिवालिया लफ्ज जो है वो बहुत सुनने में आता था कि पाकिस्तान की मईशत दिवालिया होने जा रही है। क्या अब एक बार फिर से वो खतरा जो है वो हमारे सर के ऊपर मंडला रहा है? क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप जो कि ऑब्वियसली एक बड़ी मुश्किल किस्म की एक सलीस टर्म है, खासतौर पर इकोनॉमी के हवाले से अपने मेहमानों से जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे कि 92.53% पर आ गया। इसका क्या मतलब है? क्या वाकई मईशत दिवालिया होने जा रही है? इसहाक डार साहब तो अभी भी बड़ी तसल्ली बख्श जो हैं वो बातें कर रहे हैं, लेकिन असल हकीकत क्या है ये जानने की हम कोशिश जो है वो बिल्कुल करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जो मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। PMLN से राना एहसान अफजल खान साहब मौजूद हैं और JUIF से कामरान मुर्तजा साहब जो हैं अब वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मजीद जिस तरह तमाम जो गेस्ट हमें ज्वाइन करते जाएंगे उनका तारुफ आपसे कराएंगे। राना साहब सबसे पहले मैं आपकी तरफ जाना चाहूंगी। राना साहब ये जो समरी है नई आर्मी चीफ की तैनाती की, आखिर क्यों सूरत हाल जो है वो इस तनाज़े का सा शिकार होती हुई हमें नजर आ रही है? क्या अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आवाम के सामने नहीं लाई जा रही? क्योंकि ख्वाजा आसिफ भी हम देख रहे हैं कि एक नहीं बल्कि बार बार उनकी तरफ से भी जो है वो डेट की तब्दीली जो है वो नजर आ रही है। क्या अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि कब तक ये अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस अमल के ऊपर हुकूमत ने कोई जो है वो मैं समझता हूँ ऐसे बयान नहीं दिए जो एक दूसरे से तसादम करते हों। इसके ऊपर ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि ये अमल अब शुरू हो चुका है और इस हफ्ते के एंड तक ये इख्तिताम पजीर हो जाएगा। और देखें, अब आज 22 तारीख है और 29 को बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं, तो एक हफ्ता है, उसके अंदर ये जो एक आईनी काम है ये प्रॉपरली जो है ये मुकम्मल हो जाएगा और यही होने जा रहा है। इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी पहलू अगर आया है तो वो अपोजिशन की तरफ से आया है, जब उन्होंने कहा कि जानवर न्यूट्रल नहीं होते, मीर सादिक मीर जाफर की बातें की और फिर उन्होंने कहा कि हम बात सिर्फ इन्हीं से करेंगे इलेक्शन के बारे में और किसी से नहीं करेंगे। फिर इन्होंने कहा कि आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दे दें, फिर केयर टेकर हुकूमत आए और इलेक्शन हो और उसके बाद उसकी सिलेक्शन हो। फिर
انہوں نے کہا کہ آرمی چیف اس لیے لگایا جا رہا ہے میرٹ سے باہر کے مجھے نااہل کر دیا جائے، تو ایک پورا ایک بمبارڈمنٹ آف ایک ادارے کو، انسٹیٹیوٹ کو گدلا کرنے کی انہوں نے کوشش کی. تو وہاں سے، اور پھر پوری مارچ آپ دیکھیں جو لانگ مارچ کی، اس کو 26 تاریخ کو پنڈی آنا، یہ اور اس کو لیٹ کرنا، ڈیلے کرنا کہ یہ بالکل اس ٹائم پہ جب تعیناتی ہونی ہے تو اس وقت آنا، تو یہ سارا کچھ اگر کوئی کر رہا ہے، اس کو متنازع بنا رہا ہے، تو وہ اپوزیشن بنا رہی ہے. لیکن حکومت جو ہے وہ کلیئر ہے کہ یہ اس معاملے کو ہم ایک آئینی طریقے سے کر کے اس کا اختتام ہو جائے گا. نہیں راہی صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان ہے، اس پہ یہ بھی ذرا غور طلب ہے کہ آرمی چیف کی سمری کا نہ آنا قانون کی خلاف ورزی ہے. مجھے بتائے گا کہ کیا کوئی رکاوٹ یا کوئی مشکل درپیش آ رہی ہے حکومت کو؟ کیا وہ آپ تک نہیں پہنچنے میں کوئی رکاوٹ ہے، یا پھر ڈیلے ہے جو کہ اب تک پہنچ جانی چاہیے تھی قاعدے کے مطابق؟ دیکھیں، اگر سمری نہیں آتی تو ڈیفینیٹلی اس پہ پھر سوالیہ نشان اٹھے گا. انہوں نے کہا اگر یہ نہیں آتی تو یہ غیر آئینی ہوگا، لیکن ابھی وقت موجود ہے. اور یہ ہم بھی یہیں بیٹھے ہیں، آپ بھی یہی بیٹھی ہیں. اگر یہ کچھ آنے والے دنوں میں لیٹ نہیں راہ صاحب، اس چیز کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سمری نہ آئے. راہ صاحب، اس چیز کا احتمال ہے کہ سمری نہ آئے. دیکھیں، اگر نہیں آئے گی پھر ہم اس پہ ضرور بات کریں گے، لیکن ابھی ٹائم، وقت ابھی باقی رہتا ہے. اور اس کے اندر ہم پہلے یہ کہہ دیں کہ وہ نہیں آئے گی تو وہ غلط ہوگا. یہ جب اگر نہ آئی 3-4 دنوں بعد تو پھر ہم ضرور اس پہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا. لیکن ابھی قبل از وقت ہوگا. ابھی اس وقت جو ہے کوئی ایسی نہ ہمیں امید ہے کہ ایسا کچھ ہوگا. انشاءاللہ تعالی بر وقت جو ہے یہ سارے کام آئینی طریقے سے ہو جائیں گے. کوئی ایسی پرابلم نظر نہیں آ رہی، لیکن اگر آئی تو پھر آپ بیٹھیں، آپ پھر بلا لیجئے گا، اس پہ ہم تبصرہ کر لیں گے. صحیح. کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جے یو وائی فیس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. کامران صاحب، ویلکم ٹو دا شو. کامران صاحب، یہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی جو سمری ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور جیسا کہ رانا صاحب نے کہا کہ ٹائم ابھی بہت ہے، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. میرا خیال ہے ان کے کہنے کا یہی مطلب تھا. آپ کو بھی کیا اس طرح سے لگ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید اس بار جو یہ معاملہ ہے وہ پہلے جب یہ ہوتا رہا ہے اس کی نسبت کچھ زیادہ تاخیر کا شکار ہے، یا پھر متنازع ہو گیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی تقرریاں ہوتی ہیں تو کیا وہ اس طرح کے معاملات اس طرح سے ٹی وی پہ ڈسکس ہوتے ہیں، اس طرح سے میڈیا پہ جو ہے نا اس کو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے. پوری دنیا میں جو ہے نا یہ صرف پاکستان ہے کہ جو اتنی امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ پہ جو ہے وہ اس طرح سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور اب آج سے کل سے نہیں ہو رہی، بلکہ یہ تماشا جو لگا ہوا ہے تقریباً جو ہے کتنے ہفتوں سے لگا ہوا ہے. اور اس تماشے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ایک آدھ پولیٹیکل پارٹی بھی کوئی انوالو ہو جائے کبھی نہ کبھی، اور وہ اس طرح سے اپنی مرضی کی وہ کروائے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ پاکستان کا ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے کہ 23-24 کروڑ لوگوں کا وطن جو ہے، اس کا ہم نے تماشا بنایا ہوا ہے. اب یہ سمری موو ہو جانے اصولاً تو جو ہے دیکھیے 29 کو اگر ریٹائرمنٹ ہے تو 29 سے بہت پہلے جو ہے وہ سمری اس طرح کی موو ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی اپائنٹمنٹ نہیں ہے، کسی کلرک کی اپائنٹمنٹ نہیں ہے، کسی 17 گریڈ کی بھی ایون جو ہے نا اپائنٹمنٹ نہیں ہے. ان کے لیے بھی جو ہے نا وہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں تو اس کے لیے جو ہے وہ سمریاں موو ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس پہ پھر آگے جو ہے نا وہ جو اگلا فورم ہے، جو کانسٹیٹیوشنل فورم ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ اس میں ظاہر ہے اس نے جو ہے نا اس کو کنسیڈر کرنا ہے، یا اس میں کنسلٹیشن کا پروسیس ہوگا یا ڈیبیٹ ہوگی اس پہ. تو اگر تو اس طرح سے مطلب اب 7 دن رہ گئے اور ابھی تک جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے نا وہ اور یہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ رکاوٹ ہے یا کہیں نہ کہیں پہ اختلاف ہے. اور اگر یہ اختلاف ہے اور رکاوٹ ہے تو یہ ایک اور اس ملک کی بدقسمتی ہے. اس ملک پہ اللہ پاک رحم کرے، کرم کرے اپنا. شاید ہم سارے اس کو بگاڑنے پہ تلے ہوئے ہیں.
دیکھیے کامل صاحب یہ کتنی انفارچونیٹ قسم کی بات ہے کہ ایک تو یہ ڈیبیٹ ہونی نہیں چاہیے لیکن ہو رہی ہے، لیکن کس طرح سے ہم عوام کے اصل ایشو سے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں. اس وقت اکانومی کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، مہنگائی کا طوفان جو ہے وہ بھی عوام کی زندگیاں جیرن کیے ہوئے، لیکن آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں پر بھی اس حوالے سے بات ہو نہیں رہی. صرف بات ہو رہی ہے تو اس تعیناتی کے حوالے سے جو ہے وہ بات ہو رہی ہے. تو یہ تو عوام کے معاملات سے سیدھا سیدھا ایک ڈائیورژن ہے. اس ملک میں صرف 3 ایشوز ہیں. پاور کو کس طرح سے جو نا ریٹین کیا جائے، الیکشن جو نا اس پاور کو جو نا وہ جس کے پاس ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کس طرح سے وہ پری میچور الیکشن کروائے جائیں، اور وہ طاقتور تقرریوں کو جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق کس طرح سے کروایا جائے. یہ 3 ایشوز کے علاوہ جو نا ہمارے پاس کوئی عوام کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے. یہ ہمارا کوئی شاید ہیڈک ہی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ بھوک سے مرنے تک آ گئے ہیں. عام بہت غریب لوگوں کی بات نہیں کر رہا اس وقت. مڈل کلاس بھی جو ہے نا شاید وہ اپنے جو ہے نا ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچرز جو ہے وہ میٹ ود نہیں اس کے ہو رہے. تو جب اس طرح کے حالات ہوں گے، ہمارے ایشوز جو ہے نا وہ اس ملک کے 2-3 ہیں 4 اس کو کر لیجئے، ایک آدھ کسی کو اور سمجھ آ جائے گی. مجھے تو یہ 3 سمجھ آتے ہیں، مگر جو ہے نا اس میں عوام کا پھر اس طرح کی معاملات میں کہیں پہ بھلا نہیں ہوگا. جو ان کی حالت تھی کل پتلی تھی اور پتلی تر ہوتی جائے گی. رانا صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ابھی جو ہے وہ ٹائم ہے، لیکن پوائنٹ جو کامل صاحب نے اٹھایا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں نا، ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ کچھ ایسی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں جس کے اوپر ڈسکشن کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے. فار ایگزامپل فہرست میں اہل شخص کا نام شامل نہ ہونا یا پھر اہلیت نہ رکھنے والے کا نام ہونا جو ہے وہ غلط ہو سکتا ہے. یہ معاملہ جو ہے طویل ہو سکتا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہیں یا پھر ابھی ہو رہی ہیں یا پھر مزید ٹائم لیں گی، ان کو ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ اگر اس کے اوپر کوئی بحث ہونی تھی یا پھر کوئی اور چیز سامنے آتی تو اس کے لیے وقت جو ہے وہ موجود ہوتا. اور دوسری وہی چیز کہ جتنا یہ معاملہ طول اختیار کر رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے اب اس چیز کی متعامل نہیں ہے. تو حکومت کیا اس پہلو کے اوپر بھی سوچ رہی ہے کہ اس معاملے کو جلد سے جلد نپٹایا جائے، تاکہ جو کیوس اور یہ جو اس وقت ایک شور و غوغا ہے اس ایشو کو خاص طور پر لے کر وہ ذرا جو ہے وہ کم ہو؟ دیکھیں، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اگر اگلے 1-2 دن میں اور تاخیر ہوتی ہے تو اس پہ ضرور کامنٹ کیا جائے گا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی وقت ہے کہ اس کو ہم کوئی ایک نئی کنٹروورسی نہ کھڑی کریں، اور ابھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگلے 1-2 دنوں میں جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ فیصلہ ہو جائے اس کے اوپر. اگر وہ ڈیلے ہوتا ہے تو پھر ضرور اس پہ ہم اس وقت جو ہے وہ کامنٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں، جو آپ نے بات کی ایشو کیا ہے، دیکھیں ایشو یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو آئینی طریقے سے حکومت سے باہر نکالا گیا. اور کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ اس نے اکانومی کو مس مینج کیا. اس کی گورننس کے اندر اپوزیشن کے ساتھ ایک ٹاکنگ ٹرمز نہیں تھے، ریلیشن شپ نہیں تھا، ایک فاسسٹ حکومت تھی. اس کو آئینی طریقے سے باہر کیا گیا. معیشت IMF سے اس نے معاہدہ خراب کیا ہوا تھا، چائنا سے ہم دور تھے، سعودیہ سے ہم دور تھے، امریکہ سے تعلقات خراب تھے، ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا تھا اور برے حالات تھے. ہم نے حکومت کو دیوالیے پن سے بچایا، IMF کا پروگرام بحال کیا، سارے یہ معاملات کیا، اور اب ابھی بھی ہم ان مشکل حالات میں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سٹیبلٹی لے کے آئیں. لیکن وہ آدمی جو ہے اس نے عالمی سازش کا بیانیہ پکڑا اور اس نے لانگ مارچ اور پولیٹیکل استحکام نہیں آنے دیا پچھلے 6 مہینے میں. اور آپ عالمی سازش کو دیکھیں، وہ بیانیے کے ساتھ ہوا کیا؟ آڈیو لیکس جو اس کی دھجیاں اڑی. نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے رانا صاحب، لیکن ابھی ہم جس چیز کے بارے میں بات کریں، آپ کو لگتا ہے کہ اس سمری کا آپ تک نہ آنا، اس میں بھی خان صاحب کا کوئی رول ہے یا کوئی کردار ہے، یا وہاں سے جو ہے وہ کچھ چیزیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ ابھی تو یہ معاملہ آپ کا ہے، اور جہاں سے وہ جی وہاں پر جو مسئلہ ہے میں اس کو ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے اور ان کے درمیان ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک جو سمری ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچی ہے اور اس نام کے حوالے سے ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا ہے. آپ خان صاحب کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کا بھی کوئی رول ہے اس کے اندر؟
نہیں میں نہیں سمجھتا خان صاحب کا اس کے اندر رول ہے. خان صاحب کا رول یہ ضرور ہے کہ وہ اس کو واچ بھی کر رہے ہیں اور وہ پھر 26 تاریخ کو پنڈی بھی آ رہے ہیں اور اس کے ارد گرد انہوں نے ایک گندی سیاست کی ہے, اس عمل کو متنازع بنایا. یہ رول تو ان کا ضرور ہے اور وہ ان کی کوئی خواہشات ہوں گی کہ کچھ کوئی ایک اسپیسیفک فرد نہ بنے اور کچھ اور لوگ بن جائے, لیکن میں اس کی ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ دیکھیں میں آئی ایم اے کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر, تو میں کوئی غیر ذمہ دارہ بات نہیں کرنا چاہتا. ضرور آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کی ہے وہ چیز اس کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ابھی وقت ہے جب کوئی ایسی چیز ہمیں لگی کہ تفشیشناک ہے اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے اوپر ہم کوئی بیانیہ دیں, تو انفارمیشن منسٹر اور جو ڈیفنس منسٹر ہے سب سے پہلا بیان ان کی طرف سے آئے گا. ان کی طرف سے اب تک اس چیز کی اوپر کلیئرٹی ہے رانا صاحب کہ یہ چیز جو ہے مزید متنازع نہ ہو, نہ ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں پر معاملات جو ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف جو ہے اب وہ چلے جائیں. ہم جو ہے وہ ہوپ ہی کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں. کامران مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, رانا احسان افضل خان صاحب بھی موجود ہیں, تو کامران صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کس قسم کے مقاصد جو ہیں وہ خان صاحب کے ہو سکتے ہیں, یہ لانگ مارچ یا پھر جس تاریخ کا خان صاحب نے ذکر کیا ہے, خان صاحب نے کہا ہے کہ وہاں پر ہم نے پہنچنا ہے اور اسی تاریخ کا انتخاب جو ہے وہ کیوں کیا گیا اور آخر اس سے فائدہ خان صاحب کو ہو کیا سکتا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں ساتھ. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہو رہی ہے جی نئے آرمی چیف کی تعیناتی کی سمری کے حوالے سے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں JUIFA سے کامران مرتضیٰ صاحب اور PMLN سے رانا احسان افضل خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کامران صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور جاننا میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کی طرف سے متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس معاملے کو, کیونکہ خان صاحب یہ بارہا یہ بول چکے ہیں کہ ان کو اب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جس مرضی کو آرمی چیف جو ہے وہ لگایا جائے, صرف کہنے کی حد تک ہی ہے. یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ دانستہ طور پر اس تاریخ کا انتخاب کیا گیا اور اب جو ہے وہ متنازع بنانے کی یا پھر اس سے کچھ فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھیے بظاہر یہ دانستہ ہے سب کچھ, ان تاریخوں کا, اس مہینے کا انتخاب اور یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہے. اور اگر وہ پچھلے دھرنے پہ بھی چلے جائیں تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ کنیکشن مل جائیں گے. بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ اب تک جو ہے نا لوگوں کے سینوں میں, تو پچھلے دھرنے کے کو اور اس دھرنے کے ساتھ ملائیں تو یہ بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ریویل ہو جائیں گی. اور اس میں جو ہے نا ایسی باتیں جس کے اوپر جو ہے نا وہ پھر سب جو ہے نا قوم کے سر جو ہے نا وہ جھک جائیں گے کہ ہم بحیثیت قوم جو ہے نا وہ اس طرح سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یا پتہ نہیں پیچھے بڑھ رہے ہیں, پیچھے جا رہے ہیں. تو یہ ڈیٹس جو ہے نا وہ سارا کچھ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہے. شاید اللہ کرے کہ مورخ جو ہے وہ اس پہ اپنی جب تاریخ لکھے, جب بھی اس کو لکھنے کی جو ہے نا توفیق ملے تو وہ انڈیپینڈنٹلی لکھے, اور جب انڈیپینڈنٹلی لکھے گا تو وہ جو ہے وہ ہم سارے جو ہے وہ سما میں سارے ننگے ہوں گے. تو کامران صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ممکنہ طور پر کس قسم کا فائدہ جو ہے وہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ یقیناً حکومت کی تو اپنی تئیں یہی کوشش ہوگی, جیسے کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ ان کے آنے سے پہلے تک جو ہے وہ معاملات نمٹ چکے ہوں گے اور حکومت کی کوشش ہوگی کہ جو ہے وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں تب تک. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس قسم کا فائدہ جو ہے وہ خان صاحب اٹھانے کی کوشش کریں گے یا کر رہے ہیں؟ اس ملک میں جو ہے نا وہ صرف پاور پالیٹکس ہے. ہم پاور پالیٹکس کے لیے جو ہے نا کبھی کسی کو استعمال کرتے ہیں اور کبھی استعمال ہوتے ہیں, اور یہ اس ملک کے 75 سال کا المیہ ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ مختلف جب بھی آپ تاریخ اٹھائیں گی تو اس کو جب آپ اس کا تجزیہ کرنے بیٹھے تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ چیزیں جو ہے نا وہ مختلف چیزوں کے لیے آگے استعمال ہوتی رہی ہے. تو اب یہاں پہ بھی استعمال ہے اور یہ استعمال جو ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آ جائے گا. اب اور چند دن ٹھہر جائیے, سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا کہ کیوں اور کس نے کیا کیا تھا. تو مگر سوال اس سے بھی بڑا ہے کہ یہ 75 سال یعنی ہم تقریباً 1 صدی کا جو ہے نا 3 حصے گزار چکے ہیں. 75 سال میں ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہم نے آدھے سے زیادہ ملک گنوا دیا, ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. ہمارے ساتھ کے لوگ جو ہے جو ہمارے جیسے ممالک ہیں, جو ہم سے الگ ہوئے ملک ہیں, وہ ہم سے آگے نکل کے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. آج بھی ہمارے بڑے جو ہے نا وہ بیٹھ کے فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں.
آج بھی جو ہے نا ہم نے کسی کو مائنس کرنا ہے, کسی کو پلس کرنا ہے. تو جب یہ مائنس پلس کا گیم اگر یہ چلنا ہے تو پھر یہ بہت افسوسناک بات ہے. پھر یہ یا تو آپ پلس مائنس کرتے رہیں یا اس ملک کو چلا لیجئے. بس یہ دو باتیں ہیں. رانا صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کی انسیکیورٹیز جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کی طرف سے تو بڑا کلیئرلی کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کا تو مقصد یہی ہے کہ اس معاملے کو جو ہے متنازع کیا جائے, اور جیسا کہ خان صاحب نے بھی کہا کہ سب چیزیں دانستہ, اس مہینے کا انتخاب, تاریخ کا انتخاب, سب چیزیں دانستہ ہیں, کیونکہ خان صاحب کو کچھ انسیکیورٹیز ہیں جن کا وہ ذکر کرتے رہے ہیں. حالانکہ وہ کہتے رہے ہیں کہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک ایسے بندے کو جو ہے وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو ان کو نااہل کر دے. دیکھیں, خان صاحب کا تو ایشو یہ ہے کہ وہ کسی بھی حال میں ارلی الیکشن چاہتے ہیں. وہ کیوں چاہتے تھے ارلی الیکشن؟ اس لیے چاہتے تھے کہ فوراً جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے جو عالمی سازش کا بیانیہ لیا وہ ایک جھوٹا بیانیہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ یہ بیانیہ میرا بک گیا ہے تو ابھی یہ تازے الیکشن ہو جائیں. پھر مہنگائی ہوئی اور اس کی بہت حد تک وجہ پی ٹی آئی کی حکومت کی, بہت حد تک وجہ انٹرنیشنل سیناریو جو دنیا کا چل رہا ہے وہ تھی. تو اس کے اوپر انہوں نے سیاست کی کہ دیکھو انہوں نے تو اور بھی زیادہ مہنگائی کر دی, یہ تو مہنگائی مارچ کر رہے تھے. تو ان کا یہ ان کا دل تھا کہ فوراً اس ویو کے اندر الیکشن ہو جائے اور کسی طریقے سے ان کو 2/3 اکثریت مل جائے. لیکن دیکھیں ہوا کیا, ہوا یہ کہ عالمی سازش کا بھانڈا پھوٹ گیا. عالمی سازش کا بیانیہ جو ہے وہ کافی حد تک ایکسپوز ہو گیا. آگے عمران خان صاحب کو یہ خطرات ہیں کہ یہ جس طرح ابھی روپیہ جو ہے بڑی مشکل سے مستحکم کیا, اب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے جس نے اس معیشت کو پکڑا جکڑا ہوا ہے اور جو آگے نہیں بڑھنے نہیں جا رہا, جس کی وجہ سے ملک ایک کرائسس میں ہے. اس کی بہت ساری وجہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو اب وہ ان کو لگ رہا ہے کہ لانگ مارچ بھی فیل ہونے جا رہا ہے اور میری ڈیمانڈز بھی نہیں پوری ہوئی. تو اب یہ ان کو خوف ہے, خوف ان کو ایکسپوز ہونے کا تھا, وہ جو ہوتے جا رہے ہیں. خوف ان کو توشہ خانہ میں جس طرح ان کی چوریاں پکڑی گئیں, ابھی فورن فنڈنگ کا کیس آیا, آگے اور بھی معاملات ہیں, 650 کنال ہیں. تو یہ سارے وہ معاملات وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے یہ ایکسپوز ہو, میرا جھوٹا بیانیہ عوام کے سامنے ایکسپوز ہو, کسی طریقے سے الیکشن ہو جائے. لیکن ایسا ہونے نہیں والا. الیکشن جو ہے وہ اپنے ٹائم پہ ہوں گے یا جب حکومت جائے گی. ایک اور طریقہ ہے ارلی الیکشنز کا, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب آئیں اپوزیشن میں, ایوانوں میں بیٹھیں اور وہاں ہم ان سے بات چیت کے ذریعے یہ طے کر سکتے ہیں کہ اگر الیکشن پہلے کرانا ہے اور کیسے کرانا ہے اور رولز آف دا گیم کو اگر چینج کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت پہ پریشر ڈال کے جس طرح کا لانگ مارچ انہوں نے کیا اور اب جو وہ پنڈی میں آ رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ حکومت کے وہ گھٹنے ٹکوا کے وہ جو ہے اپنی من مرضی کروا لیں گے, تو ایسا نہیں ہونے لگا, یہ نہیں ہونے لگا. تو یہ سارا مسئلہ ہے. کیا نومبر کا مہینہ گزرنے کے بعد یا پھر اس تعیناتی کے بعد کوئی اس چیز کا امکان ہے کہ تھوڑا سا پہلے الیکشن جو ہیں وہ ہو جائیں؟ کیونکہ ایک گمان یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ تعیناتی جو تھی یہاں تک بس معاملہ جو تھا وہ گڑبڑ تھا, شاید اب حکومت بھی تھوڑی لچک جو ہے وہ دکھائے ارلی الیکشن کرانے میں. تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بڑی کلیئر بات میں نے آپ کو ابھی میں دوبارہ اس کو اور کلیئرٹی کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. حکومت بالکل اپوزیشن حکومت بیٹھ کے کوئی فیصلے کر سکتی ہے الیکشن جلدی کرانا ہے یا پہلے کرانا ہے, لیکن جس طرز کے ساتھ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تو ایک پولیٹیکل موو ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الیکشن جلدی کراؤ, پہلے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرو, پھر ہم بات چیت کریں گے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جتھا لے کے آ رہا ہوں, میں عوام لے کے آ رہا ہوں اور مجھے الیکشن کی ڈیٹ کرو, ورنہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پولیٹیکل انسٹیبلٹی پھیلائیں گے تو پھر دیکھ لیں. تو اس طریقے سے الیکشن نہیں ملے گا نا. اس طریقے سے اگر چلیں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ الیکشن جلدی کرا لیتے ہیں, عمران خان کے پریشر میں مان لیتے ہیں اور الیکشن ہو جاتے ہیں, اگلی حکومت آ جاتی ہے, پھر 6 مہینے بعد اپوزیشن کہتی ہے کہ جی الیکشن کراؤ, اور اسی طرح وہ لانگ مارچ کرتی ہے اور وہ اسلام آباد آ جاتی ہے. تو کیا اس طریقے سے جمہوریت جو ہے وہ چل پائے گی؟ نہیں چل پائے گی. تو اگر ان کو جلدی الیکشن چاہیے ہیں تو اس کا راستہ یہی ہے کہ وہ ایوان میں آئیں, ایوان میں بیٹھیں, ہم بات چیت کر لیتے ہیں. صحیح ہے, ٹھیک ہے رانا صاحب ساتھ ہی رہے گا. ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس وقت جو ملکی منظر نامہ ہے اس وقت اس میں ایک کیوس اور
ایک شور و غوغا سا ہمیں سنائی دیتا ہے، اور ایک بے چینی اگر میں کہوں تو میرے خیال میں وہ صحیح لفظ ہوگا اس وقت جو تمام صورتحال ہے اس کو پورٹرے کرنے کے لیے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی. معیشت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے اس کے حوالے سے ہم دیکھیں، مہنگائی ہم دیکھیں، لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے یا کوالٹی آف لائف جس کو ہم کہہ رہے ہیں، مہنگائی بڑھنے کی وجہ سے بہت نیچے آ چکے. عوام کے اپنے مسائل ہیں اور پاور پالیٹکس کا جو تمام تماشا ہے وہ اپنی جگہ پر جاری و ساری ہے. بریک پر جانے سے پہلے جیسے کہ رانا احسان صاحب نے یہ کہا کہ خان صاحب کی طرف سے تو بس یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے بس الیکشن جو ہیں ان کو کرایا جائے. الیکشن اس طرح سے تو نہیں ملیں گے جس طرح سے کہا جا رہا ہے. کامل مرتضیٰ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. کامل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ اب ایگوز کی جنگ ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ خان صاحب کو ہر قیمت پر الیکشن چاہیے، حکومت کا یہ ماننا ہے کہ جس طریقے سے مانگے جا رہے ہیں اس طرح سے تو نہیں ملیں گے. لیکن کامل صاحب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کے لیے کیا ضروری ہے؟ پاکستان ابھی کیا اس تمام جو یہ ڈرامہ لگا ہوا ہے یا پھر کھینچا تانی کسی صورتحال ہے اس کا متعامل ہو سکتا ہے؟ ہم فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی جیسے میں بات کر رہی تھی، بہت زیادہ کمی کا رجحان اس میں دیکھا جا رہا ہے. ہمارے پاس اپنا قرض واپس کرنے کے لیے پیسے جو ہیں موجود نہیں ہیں، ڈالر قیمت ایک بار پھر سے اوپر چڑھ چکی ہے. تو پاکستان کو اس وقت کیا چاہیے؟ اس وقت پاکستان جو ہے کہ کیا چیز ایسی ہے جو اس کے لیے ناگزیر ہے اور وہ کرنا ضروری ہے؟ اگر الیکشن واقعی جیسا خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ حل ہے، تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ ان کا ہو جانا جو ہے وہ بہتر ہے؟ اگر واقعی خان صاحب جس طرح کے کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کا حل اس میں الیکشن ہو جائیں گے، سٹیبل گورنمنٹ آ جائے گی، چیزیں بہتر ہو جائیں گی، انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی، سب اچھا ہوگا. دیکھیے پاکستان کے دو تین المیہ ہیں، اس کو المیہ کہہ لیجیے. ایک ہماری جغرافیہ حیثیت ہے. جغرافی حیثیت آپ کی ایسی ہے کہ آپ بہت اہم جگہ پہ واقع ہیں، اور اس اہم جگہ پہ معاملات جو ہے ان لوگوں کے ہاتھ میں ہیں یا ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں کہ جو بالکل اس کو پراپرلی ڈیل نہیں کرتے. ہم کو ہر قیمت پہ پاور چاہیے ہوتی ہے. کسی کو بھی، عمران خان صاحب کی بات نہیں کرتا، کسی کو بھی ہم کو ہر قیمت پہ پاور چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی پرنسپل جو ہے نا وہ ہمارے اپنے لیے نہیں ہوتا. وہ پرنسپل سارے جو ہے نا، میرے پرنسپلز آپ کے لیے ہوں گے مگر میرے اپنے لیے کوئی پرنسپل نہیں ہے. اب رائٹلی یا رانگلی، اس کو رائٹلی یا رانگلی دونوں باتیں کریے. ایک نو کانفیڈنس موشن کے نتیجے میں ایک حکومت وجود میں آ گئی. خان صاحب اگر آج فرض کر لیں کہ آج چاہیں کہ آج ہی الیکشن ہو جائے، تو آج تو ممکن نہیں ہے، ہوتے ہوتے 4-6 مہینے لگ جائیں گے. تو اب معاملہ صرف جو ہے نا وہ 2-3 مہینے کے فرق کے ساتھ ہے. اب اس معاملے میں 2-3 مہینے کے فرق کے ساتھ ہم صرف اس لیے معاملات کو جو ہے نا وہ سٹیبل نہیں ہونے دے رہے کہ اگر یہ سٹیبلٹی آ گئی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی ریپوٹیشن بہتر ہو جائے گی، اور الیکشن میں جو ہے نا اس میں ہمارے ساتھ پلس مائنس ہوگا، ہم کو جو ہے نا نقصان یا فائدہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ معاملات کو چلنے نہیں دے رہے، وہ سٹیبل نہیں ہونے دے رہے ساری بات کو. اور ان کے جو لوگ ہیں صوبوں میں یا جو ہے نا کوئی اور ایسی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے، وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ معاملات میں ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں. تو ایک تو معاملہ الیکشن کے حوالے سے یہ ہے. اس میں اگر فرض کر لیجئے دنیا کے کسی ملک میں کوئی اور بھی جو ہے نا سیاسی لیڈر ہوتا تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت جو ہے نا میں ساری توجہ جو ہے نا وہ اپنی پارٹی کی تنظیم سازی پہ دیتا ہوں، اور وہ معاملات کو وہ آگے جو ہے نا فیئر اور فری الیکشن کے حوالے سے لے کے جاتا اور بیٹھ جاتا، طے کرتا. 2 مہینے 4 مہینے کے بعد اگر الیکشن ہوں گے تو کون سی قیامت آئے گی، 2 مہینے 4 مہینے پہلے الیکشن ہوں گے تو کون سا پرابلم ہو جائے گا. یہ کوئی اتنا بڑا اہم معاملہ نہیں ہے. اس معاملے کو چلنے دیں. اصل معاملہ فیئر فری الیکشن ہے، اور اس کے بعد اگلے 5 سال کے لیے اس نتیجے میں پارٹیوں کا پہنچ جانا کہ جہاں پہ سول سپرمیسی جو ہے نا اس کو سول سپرمیسی چل سکے، اور سول سپرمیسی کے نتیجے میں 5 سال گورنمنٹ بھی چل سکے. اس کے اوپر جو ہے نا توجہ دینے کی ضرورت ہے. صاحب یہ بھی تو ایک المیہ ہے نا، یہ اس چیز کی گارنٹی کون کرے گا، اس چیز کی گارنٹی کون دے گا کہ اب الیکشن کے نتیجے میں جو حکومت وجود میں آئے گی وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگی؟ خان صاحب اس پر بھی سٹیٹمنٹس جو ہیں اب وہ دے چکے ہیں. دھاندلی کا جو شور مچا کرتا ہے وہ ہماری تاریخ اس سے پورے طریقے سے رقم ہوئی پڑی ہے. جی ہر دفعہ الیکشن تو کبھی بھی ہمارے ہاں صاف شفاف جو ہے وہ مانے نہیں گئے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ اس چیز کو گارنٹی کون کرے گا کہ اب جب الیکشن ہو جائیں گے تو پھر سب کے لیے وہ قابل قبول ہوں گے ریزلٹس؟ دیکھیے آپ تھرڈ پارٹی گارنٹی نہ مانگیے. تھرڈ پارٹی گارنٹیاں جو بھی مانگتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. جب آپ خود جو ہے نا وہ پھر انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ انٹرفیئر کریں.
آپ گارنٹیاں مانگی آپس میں، میرا اور آپ کا اختلاف ہے، میں ایک پارٹی ہوں دوسری پارٹی آپ ہے، اختلاف ہمارے درمیان ہے، آپس میں بیٹھیے اور ایک دوسرے سے گارنٹی مانگی، کسی چارٹر آف ڈیموکریسی پہ پہنچیے، نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے، نئے معیشت کے حوالے سے چارٹر کی ضرورت ہے، اور اس چارٹر پہ پہنچنے کے بعد 2-3 معاملات میں چارٹر پہ پہنچنے کے بعد جو ہے وہ آپس میں کچھ فیصلے کر لیجئے۔ ایک فیصلہ اس میں یہ ہو کہ ہم نے کسی نے بھی اس تیسرے فریق کی مدد سے اقتدار میں نہیں آنا، جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کریں گے یہ ملک سٹیبل نہیں ہوگا۔ صحیح کامل صاحب، رانا صاحب سے بھی میں کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہیں وہ لے لوں، اور رانا صاحب جس طرح کہ کامل صاحب نے کہا کہ اب ویسے ہی 2-3 مہینے کا فرق جو ہے وہ رہ گیا، تو حکومت تو میرے خیال میں دل بڑا کرتی ہوتی ہے، اب ہم ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے آنے والے کچھ دنوں میں جب یہ معاملہ نمٹ جائے یا سمٹ جائے تو حالات کو بہتر کرنے کی یا تھوڑا ریکنسائل کرنے کی یا پھر الیکشن جو ہے وہ اناؤنس کرنے کی بات ہو سکتی ہے حکومت کی طرف سے، حکومت دل بڑا کرے اور چیزوں کو جو ہے وہ بہتر طریقے سے بہتر سمت کی طرف لے جائے۔ دیکھیں اس کا طریقہ کار تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ وہ بیٹھ کے بات چیت کر کے ایوان کے اندر آئیں، بغیر کسی پریشر کے یہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ ہمیں بڑا آپ کا جو اس سے جو پہلے سوال تھا وہ بڑا اہم ہے کہ الیکشن کے جو ہے اس کے اوپر ہمیں رولز آف دا گیم کے اوپر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ جو اگلا الیکشن ہے وہ اس کا جو بھی نتیجہ ہے وہ سب کو قبول ہو۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے انٹرونشن کی نو کانفیڈنس کے ذریعے، اب ہمارا حق ہے کہ ہم جس حد تک سمجھتے ہیں امپروومنٹ لانے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ ہم لے کے آئیں، اس کے بعد جو نتیجہ آتا ہے جنرل الیکشن میں صحیح، ٹھیک ہے، آپ کے حق سے کوئی انکار نہیں کرنا، بہت شکریہ رانا احسان افضل خان صاحب، قانون متخصص صاحب ہمارے تھے، حق سے بالکل کسی کے بھی کوئی انکار نہیں کیا جا رہا، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا یہ رائٹ ہے کہ نو کانفیڈنس کے بعد ہم آئے ہیں تو اب اپنا ٹائم جو پورا کریں، خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا رائٹ ہے میں نے احتجاج کرنا ہے، خدا را ہم تو یہی جو ہے وہ گزارش کر سکتے ہیں کہ اس وقت پاور پالیٹکس سے نکل کے ملک کی بہتری کو جو ہے اب وہ پرائیورٹی پر رکھا جائے اور دیکھا جائے کہ ملک کے لیے اس وقت کیا بہتر ہے، اس وقت پاکستان کو کس چیز کی ضرورت ہے، نہ کہ سیاسی پارٹیز کو، کیونکہ اگر کہ ملک ہوگا تو سیاسی پارٹیز بھی ہوں گی اور سب بہاریں ہوں گی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے، آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔